Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, hope you are all doing well and in good health. I am your companion Abdul Asib Tahir for the learning and sharing journey of subject research methods in business under the instructions of Southern Business School ISP Multan. My dear students, हमने दो लेक्चर्स अभी तक जो है वो कवर कर लिए हैं और उन दो लेक्चर्स में हमने जो चीज़ें बेसिक्स देखी हैं उसमें हमने पहले में रिसर्च के मतलब जाना कि रिसर्च बेसिकली क्या चीज़ है, और दूसरे लेक्चर में हमने उसके रिसर्च के हॉल मार्क्स और कुछ हमने अल्टरनेटिव अप्रोचेस जो हैं वो देखी थी, जिसमें पॉजिटिविज्म, कंस्ट्रक्शनिज्म, क्रिटिकल रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म ये शामिल थी। असाइनमेंट भी आपको दी थी, होपफुली आप उसे गो थ्रू कर चुके होंगे। आज के लेक्चर में जो है वो बहुत अहम चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अहम मैं इसलिए इनको कहूँगा कि पूरी हमारी रिसर्च की बुक, हमारी रिसर्च की फील्ड, हमारे 6 माह सारे के सारे इन्हीं चीज़ों पर बेस करते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें रिसर्च पेपर बनाते हुए या थीसिस लिखते हुए कुछ हमें मद्देनज़र रखने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ जब हम प्रैक्टिकली एक रिसर्च को करते हैं उस वक्त करने पड़ते हैं, और कुछ यहाँ पे हैं जो कि साइनॉप्सिस या प्रपोजल के वक्त होते हैं। तो साइनॉप्सिस या प्रपोजल बेसिकली वो होता है कि हमें या कहा जाए या हम खुद करना चाहें तो हमें कोई जो है ना एक टॉपिक हमारे पास होता है जिसको हम बेस बना के हम अपने हुकाम बाला या अपने रिस्पोंडेंट्स को जो है ना ये बावर करवाते हैं कि हम रिसर्च जो है ना ये करना चाह रहे हैं, हमारी ये इसमें जो है ना इंटेंशंस हैं, और इस तरह ये हमारी रिसर्च फुलफिल होगी और फाइनल होगी। तो ये बेसिकली हमारा होता है, और जब हम उसको प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तो ये सारे के सारे फेजेस जो हैं ये हमारे काम आते हैं और इनसे हमें गुजरना पड़ता है। और फाइनली जब हम रिसर्च पेपर और थीसिस राइटिंग की तरफ जाते हैं तो ये हम करते हैं। हम जो है वो आज के सब्जेक्ट को आज के टॉपिक को इस हिसाब से लेके चलेंगे कि हम पहले वो तमाम जो है ना फेजेस पढ़ेंगे जो कि किसी एक रिसर्च पेपर का जो है ना वो हिस्सा होता है, किसी एक थीसिस राइटिंग का हिस्सा होता है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट अपने आप को जो है ना वो प्रिपेयर कर सकें और हम उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो अपनी राइटिंग जो है वो कंप्लीट कर सकें। और इसको पहले बताने का मकसद ये है कि इसमें वो तमाम पॉइंट्स शामिल हैं जो नीचे वाले दोनों फेजेस में जो है ना वो हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारी जो बुक का चैप्टर नंबर 2 है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक पॉइंट था, मैं दोबारा याद करा दूं, जो चीज़ें हमारी हाईलाइटेड या अंडरलाइन होंगी हम उनको जो है ना वो अपने सिलेबस का पार्ट बनाएंगे। जैसे ये सारी अंडरलाइन है, कुछ इसमें हाईलाइटेड हैं। ठीक है, तो यही रिसर्च स्टेप्स जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे रिसर्च स्टेप्स जो हैं ये मैंने इस बुक में भी जो है ना वो शामिल किए हैं। ये एट द एंड ऑफ चैप्टर जो है चैप्टर 2 के एंड पर आपको ये नज़र आएंगे यहाँ पे। ये इसमें तीनों जो है ना वो मैंने फेजेस को जो है ना वो डाल दिया है। जो सिर्फ साइनॉप्सिस है, प्रपोजल है, इसकी मज़ीद डिटेल आपको पेज नंबर 45 पर भी मिलेगी। वो आगे चल के आप उसको देख सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। फिल वक्त हमारा कंसर्न जो है ना वो इससे है। अच्छा, ये वाला चैप्टर 2 में कैसे शामिल है? चैप्टर 2 में बेसिकली हमें यहाँ एक टॉपिक दिया गया है राइटर की तरफ से, द हाइपोथेटिक डिटेक्टिव मेथड्स। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि हमारा जो हाइपोथेटिक यानी हाइपोथेसिस निकला है, डिटेक्टिव मेथड यानी जो हमारा रिसर्च की फेज़ है, लास्ट टाइम भी हमने उसको एक जगह पे देखा था, जो हमारी पहली जो है ना पॉजिटिविस्ट की एक थॉट थी या एक स्कूल ऑफ थॉट था, उसमें देखा था। तो ये डिटेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं। तो ये बेसिकली वो उसके हवाले से जो है ना
مختلف جو آتھرز ہیں انہوں نے اس کے حساب سے یہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، یہاں پہ بہت اچھا ایکسپلین کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے سبجیکٹ میٹر کے حساب سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ سب سے جو ہے نا وہ بات شیئر کروں جو کہ آپ کے اور ہمارے کام کی ہے اور آگے چل کے آئے گی، جو کہ ریلیونٹ اسی کے ہی ہے، سیم ان جیسی ہی ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ ذرا اسٹرانگ ہے. تو آئیے اب ہمارا جو ہے نا ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں. ہم اس چیزوں کو جو ہے نا وہ ایک فائل آپ کی ہیلپ کے لیے بنائی گئی ہے اس کی طرف لے کے آتے ہیں. تو کسی بھی ایک ریسرچ پیپر کے لیے، کسی ایک تھیسس رائٹنگ کے لیے، کسی ایک ریسرچ انکوائری کے لیے، کسی بھی جو ہے نا قسم کی ریسرچ اسٹارٹ کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہمیں ضروری ہے وہ کیا ہے بھلا؟ جی، وہ ہے ہمارا ٹاپک. ہم جیسے ایک بیبی برتھ ہوتی ہے تو ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ مل ملا کے اس کا ایک خوبصورت سا جو ہے نا وہ نام رکھیں. تو یہ ٹاپک جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہے. ایک جیسے ہی ہماری ریسرچ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایک ٹاپک اس کا بناتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ایجنڈا ایک قسم کا ہمارے سامنے ضرور ہوتا ہے. تو ہم اس ایجنڈے کے تحت جو ہے نا کام کرتے ہیں اور یہی ٹاپک ہی ہے جو کہ ہمیں جو ہے نا ایجنڈا تو ملا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو ایک ٹاپک کی شکل دیتے ہیں. تو ہمارے پاس بیسیکلی ایک ایجنڈا، ایک مقصد، ایک ٹاپک ضرور ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ٹاپک ہے میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا، ہماری مینجمنٹ سائنسز میں زیادہ تر ہمارے پاس یہ اپرچونٹی اور پرابلم دو جگہوں سے جو ہے نا ایمرج ہوتا ہے ہمارا ٹاپک. یا ہمیں تو ہمارے باسز یا ہمارا سینئر یا ہم موقع پہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپرچونٹی مل رہی ہے، ہم اس کے جو ہے نا پروز اینڈ کونس، پلس اینڈ مائنس جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا فائدہ مند یا کتنا اچھا ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، ہرڈل ہوتی ہے اور ہم اس کے سلوشن کے لیے جاتے ہیں. اپرچونٹی یہ ہو سکتی ہے کوئی مینیجر ہمیں یہ کہتے کہ میں پروجیکٹ بی لگانا چاہ رہا ہوں فلاں جگہ پہ، تو اس کا جو ہے نا بتائیں کہ عوام کے کیا رد عمل ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی، کیسے ہوں گی. جیسے زونگ نے جب آنا تھا تو انہوں نے ایک باقاعدہ پورے پاکستان میں کمپین کے تھرو اپنی ریسرچ کی تھی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے پاکٹل کو خریدا تھا اور لانچ کیا تھا. سیم ایسے ہی پرابلم ہے. تو پرابلم میں پھر یہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے اگر ہمارے مینیجر کو کہ ایفیشنسی ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو رہی ہے امپلائیز کی، تو وہ اس کے تدارک کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس کا عمل کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اپرچونٹی یا پرابلم کی طرف سے ہوتا ہے. تو ٹاپک میں کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ ٹاپک کے لیے خاص ضروری ہے آپ اس ٹاپک کو ہاتھ لگائیں، کیونکہ یہ 5-7 ماہ کا، 8 ماہ کا، بعض پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ کے ریسرچ پروجیکٹس 1-2 سال کے بھی ہوتے ہیں. تو آپ کا جو ہے نا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، آپ کا ذاتی انٹرسٹ اس میں موجود ہو. ادروائز اگر انٹرسٹ نہیں ہوگا تو آپ اس کی جو ہے نا وہ ایک لیول کھو دیں گے. سیکنڈ یہ ہے فرام نیڈ، آپ کی بزنس کی، آپ کی سوسائٹی کی، آپ کی ذاتی وہ ضرورت ہوگی تو آپ اس میں انڈلج رہیں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پی ایچ ڈی کے لوگ اکثر لمبا جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرتے ہیں 4-5 سال میں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو ہے نا ایم فل جو آپ کے دوست احباب میں کرتے ہیں وہ بھی اپنے ریسرچ میں جو ہے نا وہ ٹائم لگا دیتے ہیں، 2 سال لگا دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اپنی ایک ان کی جو ہے نا وہ نیڈ نہیں ہوتی، وہ اس کو ضرورت نہیں محسوس کر رہے ہوتے. پھر یہ ہے کہ یہی ٹاپک اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کہاں سے لیں گے؟ آپ ریسرچ کال یا کال فار ریسرچ پیپر سے لیں گے. کال فار ریسرچ یا ریسرچ کال ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کہ انٹرنیٹ پر یا جو ہمارے رسالے ہوتے ہیں جو کہ ریسرچ کے جرنلز ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں ریسرچ جرنلز میں جو ہے نا اکثر یا جو بھی ان کی ویب سائٹس ہوتی ہیں جرنلز کی، ان پر ایک الرٹ آتا ہے. وہ 6 ماہ بعد یا سال بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جی ہاٹ ٹاپکس ہیں یا یہ ٹرینڈنگ ٹاپکس ہیں، تو آپ ان میں سے کسی ایک پر اگر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ٹاپکس میں سے کر لیں. تو وہ بیسیکلی وہاں سے بھی ہم ٹاپک جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو ان سب سے بھی پتہ نہ چلے تو آپ اپنے سپروائزر سے بھی ٹاپک ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے نا یہ شارٹ اینڈ فوکسڈ ہو، سمپل ہو،
آئی کیچنگ ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے بک کا نیم ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم آگے بک پڑھنے کی یا خریدنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں. تو سیم ہمیں آئی کیچنگ ملنا چاہیے ہمارا ٹاپک, اور اٹریکٹیو ہو. بیسیکلی ہم کسی ایک طبقے کو جب فوکس کر کے بنائیں گے تو اس کے لیے اٹریکٹیو ہو. جیسے ایک ایگزامپل ہے یہاں پہ امپلائی پارٹیسپیشن اینڈ انگیجمنٹ ان ورکنگ فار انوائرمنٹ. ہم یہاں پہ ہم جو مینیجرز ہیں جو کہ انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے یہاں ایک قسم کا نا ہم دانہ ڈال رہے ہیں کہ یہ جی ہماری اس ریسرچ کو پڑھ کے آپ امپلائی کی پارٹیسپیشن کو بڑھا سکتے ہیں, امپلائی کی انگیجمنٹ جو ہے نا ورکنگ کے لحاظ سے آپ اس کو بڑھا سکیں گے کہ امپلائی میکسیمم انگیج کیسے ہو. تو اس طرح یہ مختلف مطلب جو ہے نا وہ فن ہوتے ہیں, طریقہ ہوتا ہے. سیکنڈ چیز ہے ایبسٹریکٹ. ایبسٹریکٹ بیسیکلی پورے جو ہے نا آپ کا ایک ٹاپک اس کی سمری ہوتی ہے, اور یاد رہے کہ یہ سمری ہم سٹارٹ میں نہیں لکھ سکتے, یہ ڈیفینیٹلی ہم اینڈ میں لکھتے ہوتے ہیں. جب ہماری تمام ریسرچ فائنل وائنڈ اپ ہو چکی ہوتی ہے تو ہم اس کو اینڈ میں لکھتے ہیں, لیکن اینڈ میں صرف رائٹ کرتے ہیں, اس کی پلیسنگ جو ہے وہ رائٹ آفٹر ٹاپک ہوتی ہے. کیونکہ جب بھی ہم کوئی بک سٹارٹ کرتے ہیں, جب بھی ہم کوئی ریسرچ پیپر سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا, تو ہم اس کا ایبسٹریکٹ, اس کی سمری جو ہے نا جیسے ہی پہلا پیج ٹرن کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں ملتی ہے. تو اس ریسرچ پیپر کی جو سمری ہے ایبسٹریکٹ ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں. اگر ہمیں وہ اٹریکٹ کرتی ہے, ہم سمجھ جائیں گے اس میں ہمارے کام کی چیز ہے, تو ہم آگے فردر سارا پڑھتے ہوتے ہیں. ادروائز ہم وہ پیپر کو جو ہے نا وہ لیفٹ کر دیتے ہیں, ہم کوئی اور پیپر اپنا یا فردر ریڈنگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں شیئر کرنے والی وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنی پوری ریسرچ جرنی کا جو ہے نا پرپس دینا ہوتا ہے, ڈیزائن اور میتھڈالوجی دینی ہوتی ہے, فائنڈنگز دینی ہوتی ہے, امپلیکیشنز دینی ہوتی ہیں, پریکٹیکل امپلیکیشنز دینی ہوتی ہیں, سوشل امپلیکیشنز دینی ہوتی ہیں, اوریجنلٹی اور ویلیو اس کی دینی ہوتی ہے کہ یہ کتنا ویلیویبل ہے یہ ریسرچ پیپر, اور کی ورڈز دینے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے نا اس کو انٹرنیٹ پر آپ کے ٹاپک کا ایگزیکٹ نہیں اس کو پتہ, لیکن وہ دیکھنا چاہے, سرچ کرنا چاہے تو اس کو پتہ چل سکے کہ کیا جو ہے نا وہ مطلب وہ امپلائی انگیجمنٹ ہی ٹاپک سرچ کرے تو آپ کے کی ورڈز جو ہے نا وہ آپ نے دیے ہونے چاہیے. اس کا ایک سیمپل یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے جو ہے نا وہ شیئر کیا. یہ ایبسٹریکٹ کا ایک ایگزامپل ہے. آپ اس کو اور بھی مختلف قسم کے یہ پیراگراف کی صورت میں بھی ہوتے ہیں. یہ اس طرح جو ہے نا 1 by 1 ان کی مطلب جو ہے نا ایک ایک چیز جو ہے نا وہ اس کے اکارڈنگلی ہیڈنگ وائز دی ہوتی ہے. اس سارے کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ان میں کی ورڈز ہوتے ہیں, یعنی آپ جو میں اس سارے کو نہ پڑھوں, میں ایون ان سب کو صرف پڑھ لوں, سمری میں بھی مزید سمری کی ورڈز کہلاتی ہے, اس میں بھی مزید میں ان کو جسٹ پڑھ لوں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا ایک ریسرچ میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ جاب سیٹسفیکشن کی گئی ہے, امپلائی پارٹیسپیشن کی گئی ہے, انگیجمنٹ کی وغیرہ وغیرہ, یہ اس طرح ٹھیک ہے. یا یہی ایک طریقہ جو ہے نا وہ اس طرح ایک پوری کی پوری جو ہے نا ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک جو پیراگراف ہے اس صورت میں ہوتا ہے. تو اس طرح یہ مختلف جو ہے نا وہ جگہوں پر مختلف طریقے سے جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے. یہ اپنے اپنے جرنلز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جیسے یہاں پہ اس کے کی ورڈز علیحدہ دیے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد جو نیکسٹ اس کا فیز ہوتا ہے انٹروڈکشن کا ہوتا ہے. میں دوبارہ آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے. فنگر ٹپس پہ یہ سارے جو ہے نا وہ یاد ہونے چاہیے. آپ کو یہ پتا ہو سب سے پہلے ٹاپک ہوتا ہے, ایبسٹریکٹ ہوتا ہے, انٹروڈکشن ہوتا ہے, لٹریچر بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ پورا. اور اس میں سب سے بڑی اور اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے ترتیب. اس کی ترتیب شریف خراب نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے پلیز. ترتیب شریف جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اس میں. تو یہ ایسے ہی ضروری ہے کہ جیسے آپ ایک نا مطلب کوئی سفر پہ جانے کے لیے آپ کہتے ہیں جی میں ملتان سے نکلا ہوں تو پہلے میں جو ہے نا وہ چوک کو مارا جاؤں گا اور اس کے بعد پھر میں جو ہے نا وہ گاڑی پکڑوں گا, اس کے بعد میں تھرو موٹر وے جو ہے نا وہ لاہور پہنچ جاؤں گا. تو یہ ترتیب ایسے نہیں ہو سکتی. میں پہلے جناب تھرو موٹر وے لاہور پہنچ جاؤں گا, اس کے بعد میں آ کے ملتان سے لاری پکڑوں گا, گاڑی پکڑوں گا, میں یہ نہیں. تو ایک خاص ترتیب ہے, لازم و ملزوم ہے, کنفرم ہے کہ آپ کی اس کی ترتیب سیم رہنی چاہیے یہ تینوں فیزز میں, چاہے وہ رائٹنگ کی ہو, چاہے وہ پریکٹیکل کی ہو, یا تھرڈ ون چاہے وہ سائنوپسس کی جو ہے نا وہ فیلڈ ہو. تو آپ اس کے اکارڈنگلی اس کو 1 by 1 جو ہے نا وہ سیم رکھیں گے. تو ابھی ہم ان دو کو ڈسکس کر چکے ہیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں انٹروڈکشن پر. انٹروڈکشن میں کیا ہونا چاہیے؟ انٹروڈکشن میں تمام جو ویریبلز ہیں کیا ہوتے ہیں؟ وہ تمام میجر پوائنٹس جن پہ آپ کی ریسرچ لائی کر رہی ہوتی ہے.
یہ آگے چل کے ہمارے کچھ ٹاپکس آئیں گے، ان میں مزید کلیئرٹی ہوگی. ابھی آپ کے لیے جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جو ایک ریسرچ میں مختلف اہم پوائنٹس ہوتے ہیں نا، جو کہ کچھ میجر ہوتے ہیں، جو کہ افیکٹ کرنے والے پوائنٹ ہوتے ہیں، کچھ وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جن پر افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ امپلائی انگیجمنٹ اور پرفارمنس کا تھا کہ امپلائی کی انگیجمنٹ بڑھے گی، امپلائی کی پارٹیسپیشن بڑھے گی تو اس کی جو ہے نا پرفارمنس بڑھے گی. تو یہ جو اس میں انگیجمنٹ ہے یہ امپیکٹ کرنے والا ویریبل ہے، امپیکٹ کرنے والا پوائنٹ ہے، اور اس کی جو پرفارمنس ہے امپلائی کی وہ امپیکٹ ہونے والا ہے. تو اس طرح یہ کچھ ویریبلز ہوتے ہیں. تو آپ کی تمام اسٹڈی کے جو ویریبلز ہیں، جتنے بھی میجر پوائنٹس ہیں، ان سب کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. پھر آپ بیک گراؤنڈ دیتے ہیں اپنی اسٹڈی کا، پھر آپ اپنی پرابلم اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پرابلم اسٹیٹمنٹ یا ریسرچ اسٹیٹمنٹ بھی اس کو کہتے ہیں. تو آپ اپنے انٹروڈکشن میں ہی یہ چیز جو ہے نا وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی پرپز بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کا ریسرچ کویشچن بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اسکوپ بھی اپنی اسٹڈی کا جو ہے نا وہ آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میری اسٹڈی کا اسکوپ کیا ہے، اور آپ اپنی اسٹڈی کی ریلیونس بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کیوں اور کس وجوہات کی بنا پر، کن وجوہات کی بنا پہ جو ہے نا یہ میں اس کی طرف جو ہے نا وہ چاہ رہا ہوں یا اس کو بہتر کرنے کی طرف لا رہا ہوں. تو یہ بیسیکلی آپ کا انٹروڈکشن فیز ہوتا ہے، جس میں کہ آپ اپنی تمام ویریبلس کو، اپنی اسٹڈی کے بیک گراؤنڈ کو، جو آپ کا ریسرچ اسٹیٹمنٹ ہے یا پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ریسرچ اسٹیٹمنٹ بھی کیا کہتے ہیں، اس کے متعلق چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں. کون کون سی چیزیں کہ اس اسٹڈی کا پرپس کیا ہے، میرے کویشچنس کیا ہیں، میں میری ریسرچ کویشچن کیا ہیں، میں کن مقاصد کے تحت جو ہے نا یہ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں. اسکوپ سے مراد یہ ہے کہ اس کی امپیکٹیبلٹی، اس کا جو ہے نا ایریا، سائز، اس کی امپورٹنس جو ہے نا وہ کیا ہے. بیسیکلی ہم امپورٹنس کی طرف لا رہے ہوتے ہیں اپنے ٹاپک کی کہ میری ریسرچ کا جو ہے نا وہ کیا اسکوپ ہے، اور اس کی ریلیونس چیک کی جاتی ہے کہ میری اسٹڈی اگر میں یہ کرتا ہوں، یہاں اسٹڈی سے مراد ریسرچ ہوتا ہے، تو جو میں ریسرچ کر رہا ہوں وہ کتنی ریلیونٹ ہے میرے معاشرے سے، میرے ٹاپک سے، آپ کے جو ہے نا انٹرسٹ سے. آپ سے مراد جو رسپونڈنٹ ہے، ہم ان کو باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے انٹرسٹ سے کتنا ریلیونٹ ہے اور کتنا ریلیونٹ نہیں ہے. اس کی ایگزامپل جو ہے نا وہ یہاں پہ میں نے کوٹ کی ہے، یہ اسی بک میں سے ہی اٹھائی گئی ہے. تو اس میں کوئی ایک ٹاپک ہے، اس کی پرپز آف اسٹڈی دیا گیا ہے، ریسرچ کویشچن دیا گیا ہے، اسکوپ آف اسٹڈی دیا گیا ہے، ریلیونس آف اسٹڈی دیا گیا ہے. اس کو آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا اور اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. یہ آپ کے لیے ہوپ فلی جو ہے نا وہ زیادہ بینیفیشل ہوں گے. جو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پورشن ہے وہ ہے لٹریچر ریویو کا. تو بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل پہ بات کی جا سکتی ہے. ہم 3 سے 4 لیکچر جو ہے ایون اسی ایک پر جو ہے نا، اسی ایک لٹریچر ریویو کے ٹاپک پر جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. بہت مختلف چیزیں اس میں جو ہے نا وہ شیئر کرنے والی ہوتی ہیں، بہت مختلف جو چیزیں اس میں بتانے والی ہوتی ہیں. ان ڈیپتھ وہ انشاءاللہ آگے ہمارے جو لیکچرز آئیں گے ان میں یہ چیزیں ہماری کلیئرٹی کی طرف چلی جائیں گی. ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ریسرچ کا لٹریچر ریویو جو ہے نا بیسیکلی ہوتا کیا ہے. تو لٹریچر ریویو جو ہے نا اس کی طرف ہم اپنے جو ہے نا ٹاپکس کو لے کے آئیں گے. تو لٹریچر ریویو جو ہے نا وہ بیسیکلی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی لٹریچر موجود ہے، لٹریچر سے مراد یہ ہے ہمارا پریویس پبلشڈ مٹیریل، ہمارا مسودہ، ہمارا شائع کردہ جو ہے نا چیزیں ہیں. اب یہ ہمارے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے سے ریلیٹڈ جو ہے، ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے. اب وہ بکس میں ہو سکتا ہے، شائع ہوا ریٹن پبلش ہوا، وہ کسی نیوز پیپر میں پبلش ہوا ہو سکتا ہے، کسی جرنل میں پبلش ہوا ہو سکتا ہے، کسی ریسرچ آرٹیکل میں پبلش ہوا ہو سکتا ہے، کسی ایک اناؤنسڈ بک چیپٹر میں جو ہے نا وہ پبلش ہوا ہو سکتا ہے. تو اگر کسی بھی جگہ پہ ہمارا وہ مواد پڑا ہے، ہماری ریسرچ کے ٹاپک کے ریلیٹڈ مٹیریل پڑا ہے، تو وہ ہم اس کو اپنا لٹریچر کنسیڈر کرتے ہیں. اور اس لٹریچر کو ریویو یعنی اس کا جائزہ لینا کہ آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہماری جو ہے نا اسٹڈی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے،
اور دنیا نے جو ہے وہ آلریڈی کہاں تک ریسرچ کر لی ہوئی ہے اس فیلڈ کے متعلق، یہ سارے کا سارا لٹریچر ریویو میں ہوتا ہے. اور لٹریچر ریویو بیسیکلی ہم یہی کرتے ہیں، ہم اس کو بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، انڈر لائن کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو نوٹ ڈاؤن الگ سے کچھ ان کے جو ہے نا وہ فیکٹ شیٹس بنا رہے ہوتے ہیں، ڈیٹا نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ مختلف طریقوں سے ہم یہ چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک ہمارے پاس ایک بہت سمندر میں سے آپ سمجھ لیں کہ ایک بالٹی بھر پانی جو ہے نا وہ خاص آ جائے ان قطروں کی، جو کہ قطرے ہمیں بہت زیادہ ضروری ہیں اپنی ریسرچ کے نالج کے حساب سے. تو یہ لٹریچر ریویو بیسیکلی تمام ہمارے جتنے بھی ہیں پوائنٹس، ہماری بکس کے تھرو ہو، ہماری کسی جرنل آرٹیکل کے تھرو ہوں، ہماری کسی بھی جگہ پہ ہوں، تو ہم ان سے جو ہے نا وہ اپنا لٹریچر نکالتے ہیں، اور اس لٹریچر کو پڑھنے کا نام جو ہے وہ لٹریچر ریویو کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جو لٹریچر ریویو کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہماری جو ویریبلز ہوتے ہیں، میں نے جیسے پہلے بات کی، تو ان ویریبلز کے اکارڈنگلی ہم جو ریلیشن شپس ہیں، جیسے وہ انگیجمنٹ اور پرفارمنس کا ریلیشن شپ تھا، تو ان کے ریلیشن شپس مختلف ہم بنا لیتے ہیں، اور ان مختلف ریلیشن شپس کے تھرو ہم اپنی جو ہے نا چیک کرتے ہیں انٹرنیٹ پر اویلیبلٹی، یا جہاں جہاں بھی ہمارے سورسز ہیں، لائبریریز ہیں، دوست احباب ہیں، نیوز پیپرز ہیں، رسالے ہیں، جرنلز آرٹیکلز ہیں. تو ان کو فردر ہم دیکھتے ہیں، گنگالتے ہیں کہ ہمارے اس ایک ریلیشن شپ جو ہے دو ویریبلس کا ریلیشن شپ، جیسے وہ انگیجمنٹ اور پرفارمنس کا، امپلائی انگیجمنٹ اور پرفارمنس کا، کہ کس طرح ان کا ریلیشن ہے اور ان سے کیا بات نکلتی ہے، یہ کتنا جو ہے نا وہ اس میں انڈلج ہیں یا کتنا اس میں جو ہے نا وہ کارگر ہیں. تو اس کے لیے ہر جو ریلیشن ہے، 2 ہوں، 4 ہوں، 8 ہوں، 10 ہوں، جتنے ریلیشنز ہوں، ہر ریلیشن کے پیچھے ہمارا ایک ہائپوتھسس کریٹ ہم کرتے ہیں. یعنی لوگوں کی باتوں کو پڑھ کے، لوگوں کی باتوں کو دیکھ کے ہم اپنی کوئی ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، میں نے یہ 200 یا 150 میں نے آرٹیکل پڑھا ہے، اور اس کی بیس پہ میں یہ مفروضہ یا میں یہ فرضی بات کہہ سکتا ہوں، یہ ہائپوتھسس یہ جنریٹ کر سکتا ہوں کہ یہ جی فلاں 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 جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. لائک اگر پریویس ایگزامپل پہ رہیں کہ امپلائی کی پارٹیسپیشن میں لیڈ ٹو دا ہائر پرفارمنس آف امپلائی، تو میں یہ ایک ہائپوتھسس جو ہے نا وہ جنریٹ کر رہا ہوں. تو اس صورت میں جو ہائپوتھسس ہوگا وہ بیسیکلی آگے چل کے ہماری ریسرچ کی بیس بنتا ہے، اسی کو ہی ہم جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ اور سارٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو لٹریچر ریویو جو ہے اس کے اندر ہمیں ریسرچ گیپ کی اسٹیٹمنٹ لکھنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی لٹریچر کو ہم ریویو کرتے ہیں، ریویو کر کے ہم لکھتے ہیں کہ جی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فلاں 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 نے یہ بات تک تو سرچ کیا ہوا ہے، اس کی فلاں ایک ڈائمینشن ہوتی ہے، اس کو کسی نے نہیں سرچ کیا. لائک اسی ایگزامپل میں جو ہے امپلائی کی پارٹیسپیشن اور دوسری طرف امپلائی کی جو ہے نا پرفارمنس کا ہم دیکھیں، تو اس میں جی ہر کسی نے جی یہ پوائنٹ نوٹ آؤٹ کیے ہیں، لیکن کسی نے یہ پوائنٹ نوٹ آؤٹ کیا کہ اس کی انگیجمنٹ کو بڑھانے کے لیے جی کیش ریوارڈ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا مفروضہ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے، اس کیش ریوارڈ کو اس کا جو ہے نا انٹرنلی یا ایکسٹرنلی آپ اس کے ویریبل کے طور پہ ساتھ میں اٹیچ کریں گے. تو یہ بیسیکلی آپ نے گیپ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہاں تک تو چیزیں کلیئر آ رہی ہیں، لیکن یہ ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ رہتا ہے ابھی یٹ ٹو کلیئر. تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسٹڈی کا ریسرچ گیپ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے ریسرچ کے آبجیکٹیوز لازمی شیئر کرتے ہیں، اور تھرڈ ون یہ ہے کہ آپ ریسرچ کے اپنے کوسچنز لازمی شیئر کرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ملتی ہیں ہائپوتھسس کے ساتھ. ہائپوتھسس جس طرح کا ہوگا ریسرچ کوسچن ویسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اکارڈنگلی ان چیزوں کو جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کیا جا سکے اور دیکھا جا سکے. اس میں جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ کنسیپچول فریم ورک ہے، یعنی تھیوریٹیکل فریم ورک بھی اس کو بولتے ہیں جب تھیوریز کے اکارڈنگلی ہوتا ہے، کنسیپچول فریم ورک بولتے ہیں جب کہ ہم اس کو کنسیپچول کے حساب سے بولتے ہیں.
تو اس میں دو چیزیں ہمارے پاس اہم ہیں، ایک آئی وی ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ڈی وی ہوتا ہے۔ آئی وی کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبلس کو اور ڈی وی کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبلس کو۔ اس کی بھی آگے چل کے بہت ان ڈیپتھ ہم اسٹڈی کرنے والے ہیں، اس کو ہم آگے چل کے جو ہے نا فردر اسٹڈی بھی کر لیں گے۔ یہاں آپ جسٹ دیکھ لیں، ہماری کوئی بھی ریسرچ ہو اس کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک خاص جو ہے نا وہ شکل ہوتی ہے، تو جس کو ہم پکچر میں پکٹوریل جو ہے نا وہ چیز میں کنورٹ کرتے ہیں، تو یہ پکچر میں جو ہے نا کنورٹڈ ہے، آپ سمجھ لیں ہمارا یہ والا جو ہے پورے کا پورا کنسیپچول فریم ورک۔ تو یہ ہمارا جو ویریبلز ہوتے ہیں آئی وی ڈی ویز، تو ان کا جو ہے نا ایک باقاعدہ فریم ورک ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک روڈ پاتھ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کسی ایک سٹی سے کسی ایک جگہ پہ دوسری سٹی جانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہوتا ہے نا، تو یہ بھی ایک ریسرچ میں جو ہے نا ایک روڈ میپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ڈیسٹینیشن جو ہے نا وہ یہ ہے۔ ہمارا ہمیشہ جو ہے نا ڈی وی سے مراد ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، لیکن آپ اس کو یاد دہانی کے لیے ڈی سے ڈیسٹینیشن بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہمیشہ جو ہے نا وہ آپ کا موسٹ آف دا ٹائم جو رائٹ سائڈ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری یہ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، تو اس ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے ہم کن کن لوگوں کا کن کن باتوں کا سہارا لے سکتے ہیں، وہ جی یہ ہے کہ ہمارا پاس جو ہے نا وہ امپلائی سیٹسفیکشن ہے، امپلائی ایجوکیشن ہے، امپلائی سیلری ہے، سپورٹنگ اسٹاف ہے۔ بیسیکلی یہ پورا فریم ورک یہ بتا رہا ہے جی کہ امپلائی کی سیٹسفیکشن بڑھے گی تو امپلائی کی پرفارمنس بڑھے گی، امپلائی کی ایجوکیشن بڑھے گی امپلائی کی پرفارمنس بڑھ جائے گی، امپلائی کی سیلری بڑھے گی تو امپلائی کی پرفارمنس بڑھ جائے گی، امپلائی کی کے ساتھ سپورٹنگ اسٹاف بڑھے گا تو امپلائی کی پرفارمنس بڑھ جائے گی۔ تو یہ بیسیکلی ایک جو ہے نا انٹر ڈیپینڈنٹ ایک ریلیشن شپ ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ امپیکٹ ڈالنے والے ہیں، اور یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے جو جس پر افیکٹ ڈالا جاتا ہے۔ موسٹ آف دا کیسز یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل سنگل ہوتا ہے، ادروائز 2 یا 3 ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ہو لیکن اس کی آگے ڈائمینشنز ہو۔ تو آپ اس کو اس حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا ہو، یعنی یہ جو ہے نا وہ چکور ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو کسی بھی حوالے سے جو ہے نا وہ شیئر کریں تو یہ اس کی شیپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو آئی ویز ہوتے ہیں اور آپ کا جو ڈی وی ہوتا ہے ان کا آپ نے ریلیشن شپ دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی ریکٹینگولر ہوتے ہیں، ہم یہ بھی اس کو کر سکتے ہیں کہ یہ جی گول شیپ میں ہوتے ہیں۔ تو ڈی وی آپ کا مطلب جو ہے نا ایک ہوگا سپوز، تو وہ بھی ایسے اس شیپ میں ہو سکتا ہے۔ فردر اس کی جو ہے نا وہ اسی کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اس کی ڈائمینشنز ہیں، جس میں ڈائمینشن 1 ہے، ڈائمینشن 2 ہے، ڈائمینشن 3 ہے، ڈائمینشن 4 ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ڈی وی جو بھی ہوتا ہے پرفارمنس ہو یا جیسا بھی ہو، تو اس میں آئی وی جو ہے ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈی وی جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل۔ موسٹ آف دا ٹائم آئی وی ہمارے جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں اور ڈی وی ہمارے جو ہے نا وہ رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھی یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہم نے امپلائی کی انگیجمنٹ کے جو ہے نا بات کی تھی، تو امپلائی کی انگیجمنٹ بڑھے گی تو کیا ہوگا، امپلائی کی پرفارمنس بڑھے گی۔ اب امپلائی کی پرفارمنس مزید کس کس حالات میں ہے؟ امپلائی کی پرفارمنس یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی جو ہے نا ان اور آؤٹ ٹائمنگ جو ہے نا وہ سیٹ ہو گئی ہے جی، امپلائی کی جو ہے نا ایبسنٹیزم وہ کم ہو گئی ہے جی، امپلائی کی جو ہے نا لڑائی جھگڑے جو کانفلکٹس ہیں، کانفلکٹس کم ہو گئے ہیں، امپلائی کی جناب جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں اس کی اپیرنس یا اس کی کلوتھنگ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو ہم کسی بھی طور پہ یعنی ہو سکتا ہے یہ موسٹ آف دی کیسز ڈی وی ایک ہو، ادروائز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈی وی کی آگے فردر ڈائمینشن ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے جو ہے نا پھر فردر اثرات جو ہے نا وہ یہ دیکھے جاتے ہیں کہ اس پر کیا ہوا، امپلائی انگیجمنٹ کے تھرو ایبسینٹ کتنا کم ہوا، امپلائی انگیجمنٹ کے تھرو ایفیشنسی کتنی بڑی، امپلائی انگیجمنٹ کے تھرو اپیرنس کتنی اچھی ہوئی۔ سیم اگر
اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ویریبلز یہاں پہ موجود ہوں تو وہ بھی ان کا بھی افیکٹ ایسے ہی وہ تمام پر بھی. اور ریسرچ کی اپنی ضرورت ہے، وہ چاہے تو سپوز یہاں پہ جو بھی ہے اس کو ایک سنگل جسٹ ڈی وی پر دیکھے، اور ریسرچ کی اپنی ہی ضرورت ہے، وہ چاہے تو اس کو ایک پر جو ہے نا وہ دیکھتا جائے. تو اس طرح یہ اپنی تمام ہماری جو ہے نا وہ ایک ریسرچ کا جو ہے نا وہ فریم ورک ایک بنتا ہے. تو اس کو کنسیپچول فریم ورک کہتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ پورا ایک روڈ میپ ہوتا ہے ہمیں جو کہ بتاتا ہے. اس میں کچھ ان دو ویریبلس کے علاوہ، انڈیپینڈنٹ ویریبل ڈیپینڈنٹ ویریبل کے علاوہ اور بھی کچھ ہوتے ہیں، وہ آگے چل کے جب ہمارا جو ہے نا وہ پراپر حصہ آئے گا تو تب ہم اس کو دیکھیں گے. فردر کی چیزیں انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ابھی تک کے لیے جو ہے نا وہ اتنا ہی. آج کے حوالے سے جو ہے نا اسائنمنٹ ایک آپ لوگوں کے ہے، وہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے پیج نمبر 4 جو ہے بک کا، وہاں پہ جانا ہے. وہاں پہ کچھ نا دیے گئے ہیں ٹاپکس مختلف جو ہے نا ریسرچ کے حوالے سے. تو ان ریسرچ ٹاپکس میں سے آپ اپنے رول نمبر وائز اٹھا لیں گے، جس کا جو رول نمبر ہے، لائک 3 ہے، 5 ہے، 8 ہے. تو آپ اپنے اپنے ٹاپک میں اس لیے کہا ہے تاکہ آپ کے ریپیٹ نہ ہو یا ملیں جلیں نہ. تو جس کا جو رول نمبر ہے اس کے اکارڈنگلی وہ ٹاپک اٹھا لے گا. وہاں اس ٹاپک سے لے کے آپ نے اس ٹائپ کا جو ہے نا ایک ڈرا کرنا ہے کنسیپچول فریم ورک. آپ کے پاس یہ آئیڈیا ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہو کہ جو میرے پاس چیزیں ہیں، جو بھی ٹاپک ہے اس کا جو ہے نا وہ آئی وی کیا نکل سکتا ہے اور اس کے جو ہے نا وہ ڈی وی کیا نکل سکتا ہے. اور اس میں کم سے کم آئی وی آپ کے جو ہے نا وہ 2 یا 2 سے پلس ہی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے کم از کم جو ہے نا وہ 2 فریم ورک بنانے ہیں. 2 فریم ورک. اب 2 فریم ورک میں کچھ آپ دیکھ لیں کہ کچھ ڈی وی آپ کا سیم رہ جائے گا، آئی وی آپ کا شاید سیم رہ جائے، یا ڈی وی آپ کا سیم رہ جاتا ہے کہ آپ نے یہ چیز فائنڈ کرنی ہے، تو اس کے اکارڈنگلی آپ آئی وی اپنے انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے نا وہ چینج کر سکتے ہیں. یا بلکہ آپ اس طرح نہیں، بس یہی ٹھیک ہے. آپ نے کم سے کم 2 فریم ورک پر جو ہے نا وہ کام کرنا ہے. ایک یہ کر لیجئے گا کہ ایک ریسرچ کر لیجئے گا نیٹ سے، اور نیٹ سے جو آپ کو ملے فریم ورک آپ اس کو لگا دیں گے، جو کہ اسی ٹاپک پر سے ہوگا، جو کہ ٹاپک اس بک میں آپ کے رول نمبر کے اکارڈنگ آئے گا. اور سیکنڈ جو پوائنٹ ہوگا اس میں آپ خود جو ہے نا وہ پریپیئر کریں گے. وہ نیٹ سے نہیں ہوگا، وہ آپ خود پریپیئر کریں گے. خود پریپیئر کر کے تو جو نیٹ والا ہے اس کی ساتھ میں الیبوریشن، مطلب دونوں کی الیبوریشن ہوگی، سیلف کی بھی اور اس کی، کہ یہ کیسے جو ہے نا انٹریکٹ کر رہا ہے آئی وی جو ہے نا وہ ڈی وی کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ آپ کی جو ہے نا وہ بیسیکلی اسائنمنٹ ہوگی آج کے حساب سے، اور طریقہ ہمارا وہی ہے کہ ہم نیکسٹ ویک پر جو ہے نا وہ اس کو فائنلائز کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. آئی ایس پی پائندہ باد.